सलामती है उन आँखों पर जो राह हदायत पर नजरें जमाई बैठी हैं। सलामती है उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतज़िर है। सलामती ही सलामती उन कदमों पर जो राह हक पर गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा इस्लाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ ज़मान। नाज़रीन, आज हम तज़किरा करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपका नाम नुमान बिन साबित है और अबू हनीफ़ा आपका लक़ब है। अबू हनीफ़ा लक़ब इसलिए है कि बिमिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप दीन हनीफ पर थे, और हनीफ़ा का मतलब है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। आप इल्म के मैदान के इमाम हैं और आप इमामों के भी इमाम हैं। आपने 40 साल तक ईशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज अदा की। आपसे इक़्तिबास फैज़ लेने के लिए और आपका तज़किरा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान साहब आपका कि जिन्होंने मुझे मदद किया। देखिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का जो मकाम और मर्तबा है, मुहद्दिसीन कराम, फ़ुक़हा हज़रात और आइमा मुज्तहिदीन के दरमियान, वो तमाम आइमा मुज्तहिदीन में सबसे बड़े इमाम कहलाते थे, जिनको इमाम आज़म का लक़ब मिला, यानी सबसे बड़े इमाम। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा और बाकी आइमा मुज्तहिदीन के मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि हम फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बच्चे हैं, और ये भी मिलता है कि जैसे पंसारी के पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो जमा करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फ़लाँ बूटी को फ़लाँ बूटी के साथ मिलाया जाए तो कौन सी दवाई बनाई जाएगी, फ़लाँ बूटी को फ़लाँ बूटी के साथ मिलाया जाए तो किस मर्ज़ का इलाज हो सकता है। उसे नहीं पता। उसे ये पता होता है कि मैंने बूटियाँ इकट्ठी करनी है, लेकिन उन बूटियों को इस्तेमाल में लाना या उनसे शिफा हासिल करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, तो वो हकीम का काम है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हमने हदीसें जो है वो जमा कर ली हैं, लेकिन हमें हदीसों से मसाइल अखज़ करने का जो तरीका है वो नहीं आया। वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ही जानते हैं कि वो मसाइल को अखज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का जो मकाम और मर्तबा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबा से साबित होता है कि जैसे आप कह रहे हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म सुरैया सितारे के पास भी अगर होता तो अहले फारिस के लोग वहां से भी खींच लेते। तो इससे मुराद ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ही इससे मुराद है कि वो कूफा में रहते थे और अहले फारिस के मतलब है कि बाशिंदे थे। तो अहले फारिस के होने के नाते आपने वो इल्म हासिल किया जिसकी धूम पूरी दुनिया में मच गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा कौन इमाम कि अगर उनको मसाइल के अंदर देखा जाए तो उन जैसा कोई सानी नहीं, अगर उनको मुत्तकीन में देखा जाए तो उन जैसा सानी नहीं, अगर उनको सालिकीन में देखा जाए तो उन जैसा सानी नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के पास मुख्तलिफ सवालात आए, मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि लोग हैरान रह गए कि ऐसे मसाइल का तो हमें भी नहीं पता था। मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इमाम अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक मसला पेश आया। मसला क्या था कि एक शख्स ने अपनी बीवी से लड़ते हुए कहा कि तू मुझसे पहले बात करेगी तो मैं बात करूंगा, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तुझसे बात। उसने कसम उठा ली, फिर बीवी ने भी ये कसम उठा ली कि तू मुझसे पहले बात करेगा तो मैं तुझसे बात करूंगी। अब दोनों ने कसमें उठा ली। जब गुस्सा खत्म हुआ, ठंडा हुआ, तो फिर उनको पता चला कि हमने तो कसमें उठा ली। अब जो भी पहले बात करेगा वो कसम को तोड़ेगा, कसम का कफारा अदा करेगा। इमाम सुफियान सौरी के पास आए, मसला दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि जाकर अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा अदा करो। वो शख्स बड़ा मतलब है कि मुतज़ब्ज़ब हुआ कि मैं तो हल निकालने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो हल ना निकला। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बारगाह में चला गया। वहां जाकर उसने ये सवाल आपके सामने रखा, तो आपने फरमाया कि तुम अपनी बीवी से जाकर बात कर लो, तुम्हारी कसम का कोई कफारा नहीं है।
اب وہ بڑا حیران ہوا کہ امام سفیان ثوری نے کہا کہ قسم کا کفارہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ تو وہ فوراً امام ثوری کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے امام ثوری، امام اعظم تو کہہ رہے ہیں کوئی کفارہ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کفارہ ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو امام سفیان ثوری فوراً غصے میں آیا اور اپنا عصا مبارک اٹھایا اور کہا کہ مجھے لے چلو نعمان کے پاس، کہ نعمان غلط مسئلے بتاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کی قسم کا کفارہ بنتا ہے، اور آپ نے جو ہے کہا کہ کفارہ نہیں بنتا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کا سوال سن لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے دوبارہ جب سوال دہرایا کہ میں نے پہلے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں تو اسے بات نہیں کروں گا، پھر بیوی نے قسم اٹھائی تو امام صاحب بول پڑے، فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے پہلے کہا تھا کہ تو مجھ سے بات جب تک نہیں کرے گی تو میں تو اسے بات نہیں کروں گا۔ یہاں پر مرد کی قسم پوری ہو چکی تھی، مرد کی قسم اس نے جو کہہ لی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، لیکن جب عورت نے بات کی تو مرد کی قسم کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ اب مرد پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کی قسم تو اسی وقت پوری ہوگی جب عورت نے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ سے جب تک بات نہیں کرے گا تو میں بات۔ اب عورت کی قسم رہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد اسے بات کرے۔ تو یوں آپ نے مسئلہ بیان کیا اور امام سفیان ثوری نے آپ کا ماتھا چوم کر کہا کہ خدا کا فضل ہے تم پر ابو حنیفہ کہ تم جیسا کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو مقام ملا۔ اچھا مفتی صاحب، کیا تقلید کرنی چاہیے؟ تقلید کا جو مسئلہ درپیش ہے ہمارے سامنے، تو اصل میں امام اپنا نبی پاک علیہ السلام کا جو دور مبارک گزرا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی کہ آپ ہر مسئلے کا حل بتا سکتے تھے، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے۔ پھر صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے سیکھا، لوگ صحابہ سے پوچھتے تو صحابہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسئلے کو بیان کر دیتے۔ لیکن جیسے صحابہ کا دور ختم ہونے لگا اور تابعین کا دور شروع ہوا تو پبلک بڑھنے لگی، مسائل بڑھنے لگے، ہر طرح کے لوگ نمازوں کے اندر بھی بولنے لگے، روزوں کے اندر بھی بولنے لگے، تو مسائل درپیش آنے لگے۔ تو اب ایسا اصول ہونا چاہیے تھا کہ جس کو مطلب ہے کہ اہل علم فالو کرے اور اس سے تمام مسائل کو اخذ کر لیں۔ تو ائمہ مجتہدین نے جو اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی، جو ان کو قوت عطا فرمائی، اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اصول تیار کیے۔ پھر جو اہل علم تھے انہوں نے ان اصولوں کے مطابق جو بھی مسئلہ درپیش آتا وہ قرآن و سنت سے ان اصولوں کے مطابق کیا کرتے تھے؟ نکال لیتے تھے۔ تو یہ تقلید اس لیے پیش آئی کہ ہم ڈائریکٹ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم جانتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی علماء کے پاس بھیجا گیا کہ تم علماء سے رہنمائی لو، اور علماء جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو جس کی تقلید کرتا ہے ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ کیا کرتا، اس ان مسائل کو ان اصولوں سے اخذ کرتا اور یوں عوام کے اندر پیش کر دیتا۔ اور اس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ بتاؤ تمہارے سامنے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کس طرح حل نکالو گے؟ تو عرض کی حضور سب سے پہلے میں قرآن پاک سے نکالوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے قرآن سے اس مسئلے کا حل نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں حل نہیں ہے، قرآن میں حل ہے لیکن اگر تجھے نہ ملے تو پھر کہا حضور میں آپ کی حدیث سے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حدیث سے بھی نہ نکلے تو پھر عرض کی حضور پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے پیش کروں گا، اگر میری رائے قرآن و سنت کے موافق ہوئی تو میں مسئلے کو اپنی رائے کے مطابق بیان کر دوں گا۔ تو حضور خوش ہوئے اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث پر ہی انحصار کر لینا اس سے شرع جو مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اجماع امت کا ہے اور قیاس کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم بالواسطہ قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ ایک مشکوک لفظ ہے کہ صرف میں قرآن و حدیث میں ہی بیان کروں گا، یا یہ مسئلہ صرف آپ بخاری میں دکھائیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ اکثر طور پر یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ میں صرف قرآن و حدیث سے بیان کروں گا،
جی۔ بھائی اس جملے سے آپ دیکھیں کہ عوام کے اندر کس چیز کی نفرت پیدا ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹ ہے، یا ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک اس جملے سے دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بعد جو ائمہ مجتہدین کا درجہ ہے، جو قیاس کا درجہ ہے، جو اجماع امت کا درجہ ہے، وہ اس سے خارج ہو جائے گا. تو لوگوں کو صرف اور صرف قرآن و سنت نظر آئے گا، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے. اور آج یہی اپنا جو معاشرہ ہمارا ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے اس کا جواب دیجیے. قرآن و سنت سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی دلیل مانگتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں سوال ملتا ہے کہ بھائی بخاری شریف سے دکھاؤ، بخاری شریف سے دکھاؤ. تو میں نے کہا کہ کیا سارا علم بخاری کے اندر موجود ہے؟ آپ نے امام بخاری سے پوچھا کہ امام بخاری نے سارا علم بخاری شریف کے اندر رکھا ہے؟ امام بخاری وہ محدث تھے جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور 1 لاکھ وہ حدیثیں یاد تھی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک نہیں تھا. اور ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ اگر تکرار والی حدیثوں کو حذف کیا جائے تو تقریباً 3 سے 3.5 ہزار حدیثیں بخاری کے اندر ملتی ہیں. باقی جو 1 لاکھ جو حدیثیں ان کو یاد تھی، 96,500 حدیثیں جو ان کے پاس ذخیرہ موجود تھا، وہ حدیثیں کہاں گئی؟ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بخاری ہی سے مسئلہ حل ہو سکتا تو امام بخاری کی باقی حدیثوں کا کیا ہوتا؟ پھر معاذ اللہ کیا وہ سب ضائع ہو گئی؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے شاگردوں نے ان کو سنا، پھر سن کر ان کو لکھ دیا. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو آپ سے سنا انہوں نے لکھ دیا. امام احمد بن حنبل وہ امام جن کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ تھا، ان کے شاگردوں نے جب ان سے سنا تو انہوں نے لکھ دیا. اسی طرح امام مسلم ہے، ان کے پاس 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ تھا، ان سے ان کے شاگردوں نے سنا تو وہ لکھ دیا. تو اس طرح مختلف احادیث طیبہ کی کتابیں جو ہے وہ علماء کرام لکھتے رہے. اور آج ہمارا عقیدہ صرف بخاری پر نہیں ہے، بلکہ جو بھی حدیث صحیح ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، اس کی سند ٹھیک ہو، وہ ضعیف نہ ہو. ٹھیک ہو. ہاں بالکل. تو یہ ایک جو ہمارے سامنے سوال رکھا جاتا ہے کہ صرف بخاری سے دکھاؤ، تو یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. اب ایک فرقہ، چکڑالوی فرقہ لاہور کے اندر اپنا نمودار ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو بھی نہیں مانتے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ حدیثیں تو اماموں نے لکھی ہے. اب یہ لوگ قرآن کی طرف چلے گئے کہ ہم قرآن کو صرف مانیں گے. اور ایک فرقہ ابھی جو اپنا حال ہی میں انڈیا کے اندر جو ایک 2 لوگوں نے مطلب ایک درخواست دائر کی کہ آپ اس طرح کریں، قرآن پاک سے 26 آیتیں نکال دیں. کیوں؟ یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں انہوں نے یہ آیتیں طاقت کے بل بوتے پر قرآن پاک میں ڈالی ہیں، لہٰذا یہ قرآن کا حصہ نہیں. اس سے تو مسلمانوں کے اندر دہشت گردی پھیلتی ہے. تو آپ بتائیے کہ لوگوں نے حدیث کو توڑنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا. اب جب حدیث کا انکار ہوا تو قرآن پر انحصار ہوا. اب کچھ لوگوں نے قرآن کو بھی توڑنا شروع کر دیا. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 26 آیتیں قرآن پاک کی نکال دو. کیوں؟ یہ مسلمانوں کو دہشت گردی پر اکساتی ہیں. تو اب بتائیے دین مشکوک ہوا یا نہ ہوا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے دین کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کالی بھیڑیں ہمارے اندر رہ کر انہوں نے دین کا کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ایسے جملوں سے بچنا چاہیے. جو شخص واضح کر رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے اس کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث سے بھی بیان کروں، اور اگر اس سے مجھے حل نہ ملا تو ائمہ مجتہدین، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور کرتے رہیں گے. یوں وضاحت کرنی چاہیے تاکہ عوام کے اندر دین کے لیے کوئی نفرت پیدا نہ ہو. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا علامہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح عمل بوجھ عطا فرمائے. اور جیسا کہ ہمارا آج جو ٹاپک تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جو علم ہے اس کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کے علم سے سرفراز عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.